नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज देखें आयत नंबर 97 से सूरह यूसुफ पारा 30। तो अब क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कमीज दी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई का सबको पता चल गया, उनके भाइयों को पता चल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको बता दिया कि मैं ही यूसुफ हूँ। और याकूब अलैहिस्सलाम की जो बिनाई थी, आंखें थी, रो रो कर वो चली गई थी, यानी वो देख नहीं पा रहे थे, रोने की वजह से बहुत ज्यादा उनकी आंखें सफेद हो गई थी। अल्लाह ताला के सामने बस वो रोते ही रहते थे, लेकिन वो सबके सामने नहीं रोते थे, अपना गम किसी को नहीं बताते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने रोते थे। वो कहते थे कि मैं अपना शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, मैं शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, मैं जो अल्लाह के बारे में जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो सिर्फ शिकवा किससे करते थे? अल्लाह ताला से। रोते किसके सामने थे? अल्लाह ताला के सामने। तो अल्लाह ताला के सामने रोना बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, और अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला से बातें करो, बातें कर हमारा अच्छा होना चाहिए एक टाइम ऐसा कि जिसमें हम बिल्कुल तन्हाई में बैठे और नमाज, 2 नफिल नमाज पढ़ें और अपनी जो दिल की बातें हैं बिल्कुल इस तरह अल्लाह ताला से करें जैसे कि हम किसी इंसान से करते हैं। या किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी की शिकायत करनी हो, किसी का भी कुछ भी करना हो, सब किससे करें? अल्लाह ताला से। किसी की गीबत करनी हो, किससे करें? अल्लाह ताला से। बजाय इधर उधर, तो वो गीबत कहलाती है। अपनी बात सिर्फ किससे कहें? अल्लाह ताला से। तो लिटरली एक टाइम ऐसा आता है कि हमें जवाब भी मिलने शुरू हो जाते हैं कुरान के जरिए या ख्वाब में या किसी भी तरीके से। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन जो है अपने आप ही अल्लाह ताला दिमाग में डाल देते हैं, तो बहुत ही तसल्ली भी मिलती है। तो जैसे याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है या हर अंबिया की सुन्नत है कि वो किसके सामने रोते थे? बस अल्लाह ताला के सामने, किसी के आगे नहीं रोते थे, क्योंकि कोई और परेशानी दूर कर ही नहीं सकता, प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कमीज दिखाई थी ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिस पर खून लगा कर रहे थे कि उनको भेड़िया खा गया, उसकी वजह से रो रो के आंखें चली गई। वही कमीज अब क्या बन गई? उनके लिए शिफा बन गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मेरी कमीज ले जाओ और याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाना, डालना, और उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। ऐसा ही हुआ, उनकी आंखें वापस आ गई। और फिर उन्होंने सारी बातें बताई, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए हमें और वो वही बादशाह हैं और वही अजीज मिस्र हैं। सारी बातें क्योंकि है ना, फिर जब ये कि आ गया खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी देने वाला क्या कहा जाता है कि वो उनके बड़े भाई यहूदा थे, जो कि रिवायतों में आता है, और उन्होंने ही कमीज उनको दी और सारी बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता दी कि वो याकूब अलैहिस्सलाम को बता दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह मिल गए और वही अजीज मिस्र है। और फिर उनकी बिनाई वापस आ गई और वो देखने वाले हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे क्या कहता था कि जो मैं अल्लाह ताला के बारे में जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैं अल्लाह से अच्छा गुमान रखता था। फिर आयत नंबर 97 में देखें, अब सारे भाई हैं, अब सारे भाई खड़े हुए हैं वहां पर। और अब वो भाई क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर अब उनको शर्मिंदगी हो रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे तब भी शर्मिंदगी हो रही थी। उनको जो है पछतावा हो रहा था अपनी इस गलती का कि हमने जो है क्या कर दिया। और तो फिर देखें वो सब एकदम क्या कहते हैं, कालू, उन सब ने कहा, कालू, उन सब ने कहा, या आबाना, ए हमारे अब्बा जान। या मतलब ए, या हुर्फ निदा है, आबा, अबा मतलब बाप, ना हमारे, ना यहाँ पर जमीर है, जैसे हु हुमा हु होती है ना, या ना, ए हमारे अब्बा जान, इस्तगफिर, बख्श दीजिए, इस्तगफरा, यस्तगफिरू, इस्तगफिर, बख्शिश मांगिए, इस्तगफिर बख्शिए नहीं, बख्शिश मांगिए। ठीक है, इस्तगफरा, यस्तगफिरू, इस्तगफिर फेले अम्र है, बख्शिश मांगिए, लना हमारे लिए, माफी मांगिए हमारे लिए, जुनूबना हमारे गुनाहों की, जन, जन की जमा जुनूब है, जुनूब मतलब गुनाह, और ना हमारे, हमारे गुनाहों की, इन्ना बेशक हम, कुन्ना थे हम, कुन्ना थे हम, खातिईन खताकार, खातिईन खताकार यानी गलती पर, हम खताकार थे, हमसे गलती हो गई।
تو یہ جو ہے خا تا الف سے بنا ہے، خطا، خطا اسی سے آتا ہے، خطا یخطئ خاطی خاطئین، فاعل ہے یہ، فاعل جمع۔ تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعنی اب سب کچھ بتا دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اب ان کو شرمندگی ہوتی ہے، اب کیا کہتے ہیں اپنے والد سے کہ ہمارے لیے بخشش مانگیے اور ہم ہی گناہ گار تھے اور ہم نے ہی یہ سب یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی اب ظاہر ہے اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اب جھوٹ بول کر فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، اور جھوٹ بول کے اب ملنا بھی کیا تھا۔ اب ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں تبھی معاف کر سکتا ہے جب آپ ہمارے لیے معافی مانگی۔ تو کیونکہ خود بھی انہوں نے معافی مانگی تھی، لیکن اب یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگیں۔ تو توبہ استغفار جو ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اور ہر انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ میری غلطی تھی، یعنی یہ نہیں کہ میں غلطی پر نہیں ہوں یا ہماری ایگو سامنے آ جائے، انا سامنے آ جائے، بلکہ کیا کہیں میری ہی غلطی تھی۔ انہوں نے بھی ہم یہاں پر کیا کہا، ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی گنہگار تھے، آپ ہمارے لیے معافی مانگیے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام یونس علیہ السلام جو ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی تب کیا کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا، بے شک میں ہی خطا کار یا میں ہی ظلم کرنے والا تھا۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ہم ہی گنہگار ہیں، اور ہم گنہگار ہوتے بھی ہیں، اور پورے دن پتہ نہیں کتنا گناہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو استغفار کے بارے میں کئی بار سبق میں آ چکا ہے کہ استغفار ہر پرابلم کا سولوشن ہے۔ کوئی بھی دقت ہو لائف میں، کوئی بھی پریشانی ہو کسی بھی طرح کی، فائنینشلی، فزیکلی، مینٹلی، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اس کے لیے سب سے اچھا کیا ہے کہ استغفار کریں۔ حالات خراب ہیں تو استغفار کریں، ہمارے کچھ بھی پریشانی ہے تو استغفار کریں۔ استغفار ہر پرابلم کا سولوشن ہے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ دن میں کم سے کم 100 بار استغفار تو کرنی ہی چاہیے، جبکہ ہمارے نبی گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے وہ 70 یا 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم تو پھر کتنے زیادہ گنہگار ہیں۔ اور پھر اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو بندہ اقرار کرتا ہے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اسے معاف کرتے ہیں۔ تو جب بھی نمازوں میں دعا مانگیں، استغفار پڑھیں، یا جب ہم نمازوں میں دعا مانگتے ہیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، اور میں بہت زیادہ گنہگار ہوں اللہ تعالیٰ، میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں آپ کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، میں اس بات کو مانتی ہوں، بس آپ بخش دیجیے۔ کیونکہ اپنی غلطی ماننا اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ تو جب بھی دعا مانگے یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ ہم خطا کار ہیں اور ہم ہی گنہگار ہیں، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہمیں آپ بخش دیجیے۔ پھر اب انہوں نے کیا کہا اپنے والد سے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ ظاہر ہے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا، ہماری بخشش کے لیے، یا ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا۔ تو دوسروں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود بھی دعا نہ کریں۔ پہلے خود دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، تب کہیں دوسرے سے کہ ہمارے لیے بھی دعائیں کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ تو دعا کرتے نہیں ہیں، بس دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا، کیونکہ اپنی دعا، اپنی تڑپ ہمیں خود اپنے دل سے مانگنی چاہیے، دوسروں سے بھی کہنا چاہیے، لیکن خود بھی اس کو کرنا چاہیے۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اور کرتے ہم خود بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 98 دیکھیں، قالا، پھر کیا کہا، قالا کہا، قالا یقول کل سے کہا، کس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، سوفا جلد ہی، سوفا اور سین، جب فعل مضارع کے آگے سین لگتا ہے وہ بھی جلد کے لیے آتا ہے، سوفا لگتا ہے وہ بھی جلدی کے لیے آتا ہے۔ ان دونوں میں مائنر سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے، جب سین لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے تھوڑا قریب والا فیوچر بن جاتا ہے، اور جو سوفا لگتا ہے وہ تھوڑا دور والا فیوچر۔ تو یعنی ہاں میں جلدی استغفار کروں، جلد ہی کروں گا، اب پتہ نہیں اب کتنی جلدی کریں گے، اب جب وہ اب ان کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے تو استغفار کرتے ہی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جلد ہی استغفروا، میں بخشش مانگوں گا، میں بخشش مانگوں گا، استغفرا یستغفروا، یہ فعل مضارع ہے، یستغفروا
यस्तगफिरूना, है ना, और अस्तगफिरू लास्ट वाला, मैं बख्शिश मांगूंगा, लकुम तुम्हारे लिए, ला मतलब लिए और कुम तुम्हारे लिए, रब्बी मेरे रब से, अपने रब से, रब लग गया और या आ गया, रब्बी मेरे रब से, इन्नहु बेशक वो, इन्ना प्लस हु, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही, गफूरुर रहीम बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस बात में फोर्स डाला गया, बेशक वही बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इन्ना भी लग गया, इन्ना फोर्स के लिए आता है, ठीक है। तो बेशक वही गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मैं जल्द ही अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, ठीक है। और यानी अभी टाइम आएगा या सहरी का टाइम आएगा, इस टाइम बख्शिश का टाइम आएगा, उस टाइम में जल्द ही तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, ठीक है। तो रिवायतों में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करूंगा, ठीक है। और सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करना जो है वो सबसे बेहतर होता है, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करो। तो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की इस्तग़फ़ार खास तौर से कबूल होती है। जब हमारी आँख खुले या हम उठ रहे हैं, ऐसा होता है ना, कितनी बार आँख खुल जाती है, नमाज से पहले आँख खुल जाती है, तो उस वक्त ज़रूर इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार मांगना ना भूलें। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर देखें उनका किरदार, उनका रोल क्या मिलता है कि यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ने भी माफ कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी माफ कर दिया, और अल्लाह ताला को पता था कि इनके अंदर ये काबिलियत है, इसलिए अल्लाह ताला ने तो उनको चुना। वरना इतने सारे भाइयों में से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही क्यों चुना? क्योंकि ये काबिलियत सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम में थी, याकूब अलैहिस्सलाम में थी, माफ करने की। इतने बड़े गम के बाद माफ कर दिया। दूसरे भाइयों को क्यों नहीं पैगंबर बना दिया अल्लाह ताला ने? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ना, अल्लाह ताला जानते हैं कि मुझे अपनी रिसालत कहाँ भेजनी है, मुझे किसको नबी बनाना है, और जो सबसे बेस्ट इंसान होता है वो अल्लाह ताला उन्हें नबुवत के लिए चुनते हैं। जो बहुत ज्यादा साबिर होता है, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होता है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाला होता है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला होता है, बहुत ज्यादा अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला होता है, बहुत ज्यादा इबादतें करने वाला होता है, वही अल्लाह ताला उन्हीं को नबी नबी के लिए चुनते हैं, नबूवत के लिए चुनते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम को देखें, और दोनों का कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिलता है। सिर्फ हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं, हमें याकूब अलैहिस्सलाम की भी यहाँ पर कहानी मिलती है पूरी, कि किस कदर वो सब्र कर रहे हैं, और कितना सब्र कर रहे हैं एक बाप के लिए, और इसकी इतनी महबूब औलाद का जुदा हो जाना, सबसे छोटी औलाद जो सबसे करीब है दिल के, और पता है, और जो सबसे ज्यादा नेक है, क्योंकि नेक औलाद का गम बहुत ज्यादा होता है, वो जो है हाथ से निकल गई, यानी वो जो है बचपन में ही चली गई दूर, और कब जवानी में, कहा जाता है 40 साल या 45 साल की उम्र में मिले थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इतना ज्यादा एज में जाकर वो मिलते हैं, तो कितनी लंबी जुदाई थी वो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर दिया, माफ कर दिया। और जुदाई किसकी वजह से थी? भाइयों की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की प्लानिंग चल रही थी। यहाँ ये भाई जो थे वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन असल में क्या वो भाई प्लानिंग कर रहे थे? असल में अल्लाह ताला प्लानिंग कर रहे थे, और अल्लाह ताला अपनी अलग प्लानिंग कर रहे थे। अल्लाह ताला को क्या बनाना था? अजीज मिस्र बनाना था। अल्लाह ताला को हाई पोस्ट पर लाना था। अल्लाह ताला को उन्हें बादशाह बनाना था। अल्लाह ताला को उन्हें इतना बड़ा रुतबा देना था। किनान से निकाल कर अल्लाह ताला को डेवलप मिस्र में लेकर आना था, है ना, डेवलप्ड कंट्री थी मिस्र, वहां लेकर आना था। तो इस तरह जो है फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जाहिर है फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वहां पर बादशाह बने, उन्होंने दीन की दावत दी, खूब लोगों को समझाया भी होगा, क्योंकि हमें बस यहीं तक की स्टोरी मिलती है, और उतनी ही पता चलती है जितनी अल्लाह ताला ने हमें बता दी। लेकिन असल लाइफ में और भी जो है हर वक्त, हर रोज, हर पल जो उनको सामना करना पड़ रहा था, या जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे थे, जो बर्दाश्त करना पड़ रहा था, बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, गम बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, बच्चों के रवैये बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, वो तो अपनी जगह अलग है। उन सब के बावजूद क्या करा? दोनों ने माफ कर दी। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, जिनके बेटे को अलग कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी माफ कर दिया, उनको उनके बाप से अलग कर दिया, ठीक है। और हम छोटी छोटी सी बातें ही नहीं माफ कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते, और हमारी जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो साल साल और जनरेशन तक चली जाती है, और ईगो और अना का मसला भी बन जाती है, हमारी ईगो पर बात आ जाती है। तो अगर हम माफ करना सीखेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें माफ करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम माफ करो, मैं तुम्हें माफ करूंगी।
تم دوسروں کو دو تو میں تمہیں دوں گا. تبھی تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں تو وہ ہمیں ملے گا قیامت کے دن. یہاں ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے, سب سے بڑا امتحان, سب سے بڑا ٹیسٹ, جس میں ہر حال میں پاس ہونا ضروری ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر پاس ہی نہیں ہو سکتے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا, اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا, یعنی اچھی امید بھی رکھ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے بچوں سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, مایوس نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے ہیں, نہیں میں معافی مانگوں گا تمہارے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والے ہیں, بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے. ہم کہہ سکتے ہیں دوسروں سے ایسے. ہم کبھی کبھار ہم اپنی اولادوں کو بھی نہیں معاف کر پاتے, اولادیں ماں باپ کو نہیں معاف کر پاتی. اتنے قریبی رشتے, بھائی بہنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے. لیکن معاف کرنا سیکھیں گے, سکون بھی ملے گا, اسٹریس بھی دور ہوگا, ٹینشنز بھی دور ہوں گی. پھر آیت نمبر 99 دیکھیں. فلما, پھر جب, فا مطلب تو, لما جب, دخلو وہ داخل ہوئے, دخلا یدخلو سے دخلو وہ داخل ہوئے, علی یوسف, یوسف پر, یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس, یوسف پر. آوا, اس نے ٹھکانہ دیا, آوا یووی, آوا فعل ماضی, اس نے ٹھکانہ دیا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. الیہ, اپنی طرف, الا پلس ہی, اس کی طرف یا اپنی طرف. ابویہ, اپنے والدین کو, ابویہ, اپنے والدین کو. وقالا, اور کہا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. ادخلو, داخل ہو جاؤ, دخلا یدخلو, ادخلو, داخل ہو جاؤ, مصر, مصر میں, انشاء, اگر چاہا, اللہ, اللہ نے, آمینین, امن والے ہو کر, آمینین, امن والے ہو کر. کیا کہتے ہیں پھر وہ جو ہیں, اب سب سارے بھائی ان کے والدین کو لے کر, یعنی ان کی سوتیلی ماں بھی تھی, ان کو لے کر کہاں چلے گئے؟ یوسف علیہ السلام نے جہاں ان کو بلایا تھا, یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے. ٹھیک ہے, اور یعنی مصر میں داخل ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی جگہ ٹھکانہ دیا, یعنی یوسف علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے, کہا جاتا ہے کہ تخت پہ تھے یا اونچی جگہ تھے جہاں تھے یوسف علیہ السلام, تو یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے والدین, بھائی اور دوسرے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر بھی تشریف لائے تھے. اور جب والدین سے ملاقات ہوئی تو یعنی ان کے ماں باپ سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے خاص طور پر اکرام کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا, یعنی خاص طور سے ان کو عزت دی. عزت دینی چاہیے نا والدین کو, والدین کا مقام جو ہوتا ہے ماں باپ کا سب سے الگ ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خاص طور سے عزت دی, اور والدین کو بھی دیکھیں, اس تمام نبیوں کی سنت بھی ہے, والدین کی سبھی عزت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس قدر اس کی تاکید کری کہ والدین کی جو ہے عزت کرنی چاہیے, اور ان کی رضائی والدہ تھی, ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عزت کرتے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچ اپنے والدین کو نہیں دیکھا. جب اپنے پیرنٹس کو, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا. والدہ کا کچھ سالوں بعد ہوا تھا, اور والد کا جو ہے یعنی ان کے فادر کا پہلے ہی ہو گیا تھا. تو لیکن پھر بھی کیا ہے, کیا کس قدر تاکید آتی ہے حدیثوں میں بھی, اور قرآن کے اندر, حدیث تو قرآن کے بعد میں آتی ہے, پہلے قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کے اندر کتنا فورس ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, وہ تمہیں کچھ بھی بول رہے ہیں تو تمہیں اف بھی نہیں کہنا, یعنی ان کو جو ہے پلٹ کر جواب بھی نہیں دینا, ان کو اف بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے, ان کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے, والدین کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم بنی اسرائیل سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا, اور بنی اسرائیل نے وہ وعدے نہیں نبھائے, اس لیے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آ گئے. اور اس میں سے کون کون سے وعدے تھے کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو گے. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ یہ آتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے سوا کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے, احسان کے نیچے کے درجے پر تو جانا ہی نہیں ہے نا. تو ان کا اپنا الگ حق ہوتا ہے, کیونکہ یہی سب سے بڑا حق ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد جنم دیا. وہی سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ جو جھیلتے ہیں.
تو اسی طرح پھر یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کرا، اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور تخت پر بٹھایا. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 100 میں وَرَفَعَ، اور اوپر بٹھایا. رفع کہتے ہیں بلند ہونے کو، رفع یرفعو بلند ہونے کو، اوپر اٹھانے کو، اور اوپر بٹھایا. رفع یرفعو فعل ماضی. ابویہ اپنے والدین کو، ابویہ اپنے والدین کو یعنی اس کے والدین کو، علی العرشی عرش پر، علی مطلب اوپر، عرشی عرش پر، تخت پر. وخرو اور وہ سب گر پڑے. خرا یخرو سے خرو وہ سب گر پڑے. خرا یخرو یعنی ان کے آگے سجدے میں گرنا. وہ سب گر پڑے لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کے لیے. سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یہ مصدر ہے سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وقالا اور کہا یا ابتی اے میرے ابا جان، ہاذا یہ ہے، تعویلو تعبیر، تعویل کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کو، تعبیر کو، حقیقت. رؤیا میرے خواب کی، یعنی تعبیر میرے خواب کی. رؤیا، رؤیا بھی، رؤیا کس کے لیے آتا ہے؟ خواب کے لیے آتا ہے. یا لگ گیا وہ بھی یا مطلب میں. رؤیا اور احلام، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. رؤیا کس سے بنتا ہے؟ راء سے، یعنی سوتے ہوئے یا کوئی رات کو سوتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ دیکھنا، ٹھیک ہے، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ دیکھنا، اس کے لیے رؤیا آتا ہے. اور احلام کیا ہوتا ہے؟ حلم سے، یعنی جو دل میں خیال ڈالا جاتا ہے اس کے لیے احلام آتا ہے. بیسیکلی حلم سے بنا ہے. جب اور حلم حلام اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی جوان یا بالغ ہونے پر، ٹھیک ہے، مردوں کو جو آتا ہے دل میں جو خیال آتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو رؤیا کہتے ہیں رات کو جو سوتے ہوئے کوئی اس طرح کی چیز دکھنا، خواب دکھنا. تو یا مطلب میرا، ان کو خواب ہی تو دکھا تھا نا سوتے ہوئے. بچپن میں کیا خواب دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہ بچپن میں دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں سارے. تو اب کیا کہتے ہیں؟ وقالا، اور انہوں نے کہا یا ابتی اے میرے والد، اے میرے ابا جان، ہاذا یہ تعبیل تعبیر ہے، حقیقت ہے، رؤیا میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے، قد در حقیقت، جعلا کر دیا اسے، جعلا یجعلو سے بنا دیا اسے، کر دیا اسے، ربی میرے رب نے، حقاً سچا، وقد اور در حقیقت، احسنا اس نے احسان کیا، احسنا اس نے احسان کیا، احسنا یحسن بی میرے ساتھ، اذ جب، اخرجنی اس نے نکالا مجھے. یہاں پر ایک بات نوٹ کریے گا، یوسف علیہ السلام کی باتوں میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرجنی اس نے نکالا مجھے. اخرجا یخرجو سے بنائے، اخرجا اس نے نکالا، یا لگ گیا تو مجھے، نی لگ گیا تو مجھے. اخرجنی اس نے نکالا مجھے، من السجنی قید خانے سے، من مطلب سے، سجنی قید خانے سے. وجاء اور وہ لے آیا، جاء یجیء سے، جاء وہ لے آیا. جاء کہتے ہیں آنے کو، لیکن اس کے ساتھ اگر حرف جر با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. اور وہ لے آیا، بکم تمہیں، یعنی آپ کو، بکم تم سب کو، من البدوی من مطلب سے، بدوی صحرا سے، گاؤں سے. بدوی کہتے ہیں دیہاتی علاقہ. من بعدی اس کے بعد، ان کے، نزغ فساد ڈالا، نزغ کہتے ہیں فساد ڈالنے کو، دل میں بغض ڈالنے کو، دل میں فساد ڈالنے کو، اس کے لیے نزغ آتا ہے. فساد ڈالا، الشیطانو شیطان نے، بینی میرے درمیان، بینا کہتے ہیں بٹوین، درمیان، اور یا لگ گیا میرے درمیان، و بینا اور درمیان، اخوتی میرے بھائی کے، اخوتی میرے بھائی کے، اخوت اور یا نیچے زیر آ گیا تو زیر، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر یا تھا، تو میرے بھائیوں کے. انا ربی، انا مطلب بے شک، ربی میرا رب، رب پلس یا، ربی میرا رب، لطیفن بہت باریک چال چلنے والا ہے. لطیف کہتے ہیں بہت باریکی سے دیکھنے والا، بہت باریکی سے چال چلنے والا، بہت باریک پلاننگ کرنے والے کو لطیف کہا جاتا ہے.
لما اس کی جو، لی مطلب لیے اور ما مطلب جو، اس کے لیے جو، یشاء وہ چاہتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، شاء یشاء وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ، انا پلس ہو، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، علیم الحکیم علیم بہت علم والا، حکیم بہت جان حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے والدین کو جو ہے اپنے گھر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے والدین کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں، اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اور پھر اور وہاں پر جہاں ان کا محل ہوتا ہے ادھر لے کر آتے ہیں اور اپنی جگہ تخت پر ان کو بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تخت پر اپنی جگہ ان کو وہ بٹھاتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے سامنے جو ان کے بھائی ہوتے ہیں تو سارے کے سارے ان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ یہ جو سجدہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت یوسف علیہ السلام عرش پر تھے، یوسف علیہ السلام اس وقت عرش پر تھے، اور وہ یعنی اپنے تخت پر تھے، اور جیسے ہی وہ اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دیتے ہیں تخت پر، عرش پر، اب جو بھائی کھڑے ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں، یعنی پوری دربار لگی ہوئی ہے، سب کو بلایا ہے، پوری پارلیمنٹ ہے، اور کیونکہ بہت بڑے عہدے پر ہیں یوسف علیہ السلام، ظاہر اپنے والدین سے سب کو ملوانا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں اپنے سب کو ملوانے کی، تو وہ جو ہے اب سارے کے سارے حیران ہیں ان کو دیکھ کر، اور سجدہ کرتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو۔ جیسے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے ستارے، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ کیا تھا؟ نمبر 1، ایک تو سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ تعظیم مطلب عزت والا، رسپیکٹ والا، رسپیکٹ کرنے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ سجدہ تھا تعظیمی، رسپیکٹ کے لیے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اس کی پرمیشن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی بالکل حرام ہے، منع ہے، بالکل حرام۔ کسی کو عزت کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، وہ کفر ہے، اور عبادت کے لیے تو سجدہ ویسے بھی شرک، ٹھیک ہے، تو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی بھی طرح کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا، کسی ولی کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی کے بھی آگے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا لوگوں سے کہ سجدہ مت کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو عزت کے لیے کرنا ہے، یا ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے سفارش کرنا، تو ان کو نہیں پتا کہ ان کے قبروں پہ کون آتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کون ان سے دعائیں کرتا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں کہ باہر والی دنیا میں کیا چلتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا باہر کا حال جب ایک بار قبر میں چلے جائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے لوگ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی انسان ان جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر باقیوں کو کیسے کیا جا سکتا ہے نا؟ تو سجدہ کسی بھی طرح نہیں کیا جا سکتا، نہ تو عزت کے لیے کیا جا سکتا اور نہ عبادت کے لیے تو شرک۔ یہاں تک کہ کسی کو سلام کرنے کے لیے بھی ہم جھکتے ہیں نا، وہ بھی منع ہے، نہیں جھکنا چاہیے سلام کرتے ہوئے، سر جھکا لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اس کے آگے، نہیں جھکنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے سنت طریقہ ہے، ہاتھ ملانا، مسکرانا، سلام کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں، خواب سے بات شروع ہوئی ہے اور یہاں آ کر تعبیر ملی، سالہ سال، کب خواب دیکھا تھا؟ بچپن میں، اور کتنے سال گزر گئے اور اس کے بعد خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں یعقوب یوسف علیہ السلام؟ ابا جان دیکھیے یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، دیکھیں سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہی میں نے دیکھا تھا کہ چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ چاند ستارے کون تھے؟ وہی تھے ان کے بھائی تھے، جو کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کے والدین کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کہ میرے رب نے وہ خواب سچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی جو خواب میں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا جلدی سے، ہم کہتے ہیں اللہ کب دعائیں قبول ہوں گی، لگتا ہے میں بہت گنہگار ہوں، میری دعائیں تو قبول ہوں گی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں؟
اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب. یہ جو ہماری نرو ہوتی ہے نا جو بالکل حلق میں یہاں ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ قریب, جو ہماری بین ہوتی ہے سانس والی, اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہہ دو میرے بندوں سے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں تو ہم کسی اور سے سفارش لگواتے ہی کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں تو ہم کسی اور کے پاس جاتے ہی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی کیوں نہیں مانگتے ڈائریکٹ, ہے نا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں ہے, میں تو لگتا ہے بہت گنہگار ہوں, میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. انبیاء کی بھی دعا دیکھیں کب قبول ہو رہی ہے. یہاں پر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچپن میں دیکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر کب پوری ہوتی ہے جا کر. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے, جب وہ بنا رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے, اس کو کنسٹرکشن کر رہے تھے, تو دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اندر انہی میں سے ایک نبی بھیجنا, ان کی نسل میں سے. اور اس وقت کون تھا ان کے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے وہ دعا کر رہے ہیں, اور نبی کب مل رہے ہیں جا کر؟ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کی نسل میں. تو کب جا کر دعا قبول ہوتی ہے؟ شروع میں دعا مانگتے ہیں, بالکل آخر میں, آخر پیغمبر ہے تب جا کر دعا قبول ہو رہی ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, بس اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے میں نے ابھی دعا مانگی ہو وہ مجھے نہ ملے, لیکن میری اولادوں کو مل جائے, یا میری اولاد کی اولاد کو مل جائے وہ محنت کا پھل, میری نسلوں میں خیر پہنچے اس سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اور پھر دیکھیں اب کیا کہتے ہیں کہ احسان کیا مجھ پر میرے رب نے جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. یعنی میرے رب کا احسان ہے یہ کہ وقد احسنا بی اذ اخرجنی, در حقیقت احسان کیا مجھ پر میرے رب نے جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. یعنی سارا کریڈٹ کس پر ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ پر. ہم ڈالتے ہیں اگر ہم سے اتنی سی بات کوئی کہتے ہیں نا, ارے تم نے تو کھانا بڑا اچھا بنایا, اتنا خوش ہو جاتے ہیں, کبھی الحمدللہ نہیں کہتے, یا یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنوایا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکل. ٹھیک ہے, نارمل چھوٹی سی بات جو ہمارے سامنے آتی, نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل مجھے دی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان. ہم خوش ہو جاتے ہو میری تعریف ہو. تعریف کرنی چاہیے دوسروں کی, اور یہ ہے اچھی بات. آپ سے نے بھی کہا تھا صحابہ کو کہ انصار کی تعریف کرو, ان کے جو انہوں نے کرا اسے بتاؤ, لیکن ہمیں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے, یا ہمیں اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. سب کچھ کس پر ڈال دینا چاہیے؟ اللہ پر, کہ یہ اللہ نے کروایا, اسی نے تو سکھایا. اور پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے قید خانے سے نکال دیا اور وہ لے آیا تم کو, آپ سب کو, تم کو صحرا سے, یعنی گاؤں سے شہر میں. دیکھیں اب رب نے اتنا بڑا احسان کیا آپ کو, اس گاؤں سے, آپ کو اس صحرا سے نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لے آئے, مصر لے آئے. اور اس کے بعد جب فساد ڈالا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان, کیا کہہ رہے ہیں, سارا قصور کس کا کر دیا؟ شیطان کا. کیونکہ فساد کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. اب یہ نہیں کہا دیکھو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا, اور دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے دیا, اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا. یہ نہیں کہا, کیا کہا؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں فساد ڈال دیا. ہر چیز تو شیطان کرتا ہے نا. کتنا بڑا ان کا کیریکٹر دیکھیں, کتنا بڑا اخلاق, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے, کوئی کینہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں بھائیوں سے. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے شیطان نے ہمارے اوپر جو ہے احسان کیا, یعنی شیطان نے فساد ڈالا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا, شیطان نے فساد ڈالا. اور بے شک میرا رب بہت باریک پلاننگ کرنے والا ہے. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ میرے رب نے. یعنی جتنا کچھ ہوا, ہم مل گئے, ہم مصر آ گئے, اور مجھے یہ بھی پوسٹ ملی, سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ بہت زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے. تو دیکھیں یہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کا کتنا بڑا کیریکٹر ملتا ہے. سارا کنبا بھی آ گیا, سب لوگ آ گئے, کنبا پوری ان کی سب لوگ آ گئے ان کے. تب بھی سرپرست اپنے رب کو ہی کہا. کس کو کہا؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے میرے وجہ سے ہوا ہے, ہمارے کنبے کی وجہ سے ہوا ہے, کچھ نہیں کہا. اور یہاں یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے, بلکہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اب آگے دیکھیں,
آگے آئے گا اس میں، آگے دیکھیں آیت نمبر 101 میں، ربی اے میرے رب، قد در حقیقت، آتیتنی دیا تو نے مجھے، آتیتا آتیتا تو نے دیا، آتا یوتی سے، آتیتا فعل ماضی، تو نے دیا مجھے، من الملکی ملک، بادشاہت ملک، ملک میں سے، من مطلب سے، اور ملکی بادشاہت میں سے، بادشاہی میں سے، وعلمتنی اور تو نے سکھایا مجھے، علما یعلمو سے، علمتا فعل ماضی، فعلتا کے بیٹ پر، فعلتا کے وزن پر، علمتا تو نے سکھایا، نی مجھے، یا لگ گیا نا، اور نون کیوں آیا ہے اس یا کو تا سے ملانے کے لیے، اگر نون نہیں لگاتے ہم یا اور عربک میں اگر نون نہیں لگتا یا سے تو یا کو پڑھنا تا کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے نا، اور زبان عربی زبان اتنی ایزی ہے اور اتنی کہ زبان کو توڑنا مڑوڑنا نہیں پڑتا، بلکہ ورڈ ہی اس کو بدل جاتا ہے اور زبان کے اکارڈنگ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ علمتنی، اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا، ٹھیک ہے؟ تو دھیرے دھیرے جب میں بار بار ریپیٹ کروں گی تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آتی چلی جائیں گی اور سب چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی۔ تو یہ اتنا ہے، علمتا و الگ ہے، اور علمتا تو نے سکھایا، نی مجھے، من تعویلی حقیقت میں سے، تعویل میں سے، احادیثی باتوں کی، احادیث حدیث کی جمع آتی ہے احادیث باتوں کی، فاترہ اے پیدا کرنے والے، فاترہ اے پیدا کرنے والے، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، انتا تو ہی، ولی میرا دوست ہے، ولی میرا دوست ہے، یا لگ گیا نا، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وتوفنی اور فوت کرنا مجھے، توفنی توفا یتوفا، توفنی فعل ماضی، توفنی یا لگ گیا نا، تو فوت کرنا مجھے، نی مجھے، مسلمن مسلمان، والحقنی اور ملانا مجھے، الحقنی ملانا مجھے، کتنی بار یہ والا ورڈ آ گیا، جوائن میں لاحق سے بنا ہے، الحقا یلحقو، الحق لام ہا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، الحقا یلحقو الحق، اور ملانا مجھے، بالصالحین نیک لوگوں میں، صالح میں نیک لوگوں میں۔ کتنی بہترین دعا مانگ رہے ہیں، یعنی اتنا کچھ ہو گیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں مر جاؤں، اس سے بہتر ہوتا میں مر جاتا یا یہ ہو جاتا، ہمارے سامنے ایسی ہی باتیں آتی ہیں، ہم ایسا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دعائیں نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں مروں تو اس حال میں مروں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی مرے تو اس حال میں مرے کہ ہم مسلمان ہوں۔ اور کتنی اچھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی دی، من الملکی بادشاہت تو نے مجھے دی، وعلمتنی تو نے مجھے سکھایا، سارا کریڈٹ اللہ کا، تو نے مجھے سکھایا، من تعویل احادیث باتوں کی حقیقت، خواب سے ہی بات شروع ہوتی ہے، خواب پر ہی ختم، تو باتوں کی حقیقت۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فاتر کہتے ہیں پیدا کرنے والے، فاترہ اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی تو فوت کرنا مجھے مسلمان، اور ملا دینا مجھے صالحین میں نیک لوگوں میں، ہے نا؟ تو کتنی اچھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا دوست ہے۔ ہمیں بھی کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے دوست ہیں اور میں ہی آپ کو اپنا دوست مانتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی دیجیے اور مجھے آخرت میں بھی دیجیے، آپ اللہ تعالیٰ میرا کام کیجیے اور آپ ہی میرے دوست ہیں اور میں ہی آپ کو اپنا دوست مانتی ہوں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو درست کریں، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے دوست ہیں، ہمارے اچھے معاملات رکھیں، ہمارے معاملات کو درست کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور، ہے نا، کہ اے اللہ تمام معاملات ہمارا انجام اچھا فرما، ہے نا، اموری کلیہا یعنی سارا کا سارا، واجرنا من الخزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان حالت میں فوت فرمانا، یعنی ہم اس حال میں مرے کہ ہم مسلمان ہوں، وَأَحْيَيْنَا مُسْلِمِينَ،
اور ہم زندہ بھی ہوں، حیات بھی ہوں، تو حالت اسلام میں ہوں، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، الحقنا صالحین، کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دو. کتنی بہترین دعا مانگ رہے ہیں، غیرہ خزایا ولا مقتونین، کہ ہمیں جو ہے ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو کہ کسی فتنے کا شکار ہو یا ہمیں بھی فتنے میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہونے والی تھی، آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو اچھی صحبت، یعنی ہمیں جو کیا کرنا چاہیے، اچھی صحبت کی دعا مانگنی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور دنیا میں اچھی صحبت ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اگر کمپنی اچھی نہیں ہوتی، صحبت اچھی نہیں ہوتی، ہم بھی بگڑتے ہیں، ہماری اولادیں بھی بگڑتی. صحبت ہماری اچھی ہونی چاہیے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے ہمیشہ. اور میں بھی یہی دعا مانگتی تھی کہ جب میں دلی سے نکلی پھر میں بھوپال آئی تو وہاں کی دعا مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ دینا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا، اور آپ نیک ساتھی دینا. تو ہمیشہ ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور الحمدللہ اتنا اچھا اثر پڑتا ہے کہ نیک ساتھی ہی ملتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ ہی ان سے دور کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ نیک صحبت کی دعا مانگے، اور یہ مانگے جس سے بھی مخالفت ہو، جو بھی ہمارے اگینسٹ آئے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے آپ ہی اس سے دور کر دیں.